बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नजम हमीद और आप देख रहे हैं कश्मीर सोशल रिव्यू। हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है एक बार फिर एक नए मेहमान के साथ। जैसा कि कश्मीर में इलेक्शन का सीज़न चल रहा है तो इसलिए हमने आज हमारे जो मेहमान बुलाए हैं उनका ताल्लुक भी सियासत से है। वो कश्मीर की सियासत में एक अहम स्तून की हैसियत रखते हैं। वो मुस्लिम लीग नून के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी और मेंबर कश्मीर कौंसिल हैं। जी, मेरा इशारा है सरदार अब्दुल खालिक वसी साहब की तरफ। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी हुकूमत ने पिछले 5 सालों में क्या क्या इक़दाम किए। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? ये लक्ष्य सर सबसे पहले आजकल जैसा कि चल रहा है कोरोना की बहस पूरे दुनिया में तक चल रही है, तो कोरोना से रिलेटेड आपकी हुकूमत ने क्या इक़दाम किए और जैसे कि आप वैक्सीन्स के हवाले से आप कोई प्रॉपर हमें आगाह कर दें कि क्या प्रोसीजर चल रहा है, किस तरह के तहत आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं? देखिए जी, कोरोना के सिलसिले में अगर आप इसका जायज़ा लें तो जब ये पाकिस्तान के अंदर कोरोना आया और उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर कोरोना जिस वक़्त फैला, आज़ाद कश्मीर वो वाहिद खित्ता था और हमारी हुकूमत ने ऐसे फूल प्रूफ इंतज़ाम किए कि उस ये जो पहला साल था कोरोना का, उसमें आज़ाद कश्मीर पूरे पाकिस्तान में एक आइडियल सिचुएशन पे था कि पूरे आज़ाद कश्मीर में कोरोना को जो है ना हमने कंट्रोल किया और यहाँ पे हमारा जो है ना सिलसिला बहुत बेहतर था। और जिस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर COC की मीटिंग्स वगैरह होती थी और उसमें आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया जाता था कि प्राइम मिनिस्टर ने बर वक्त इक़दाम करके कोरोना का जो है ना वो उसका दाखिला आज़ाद कश्मीर में बहुत बहुत मिनिमम हुआ और बहुत अच्छा कंट्रोल रहा। इस दफ़ा कोई थोड़ा सा ये मिसशेप हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो बाहर से लोगों के आने की वो स्क्रीनिंग का सिलसिला था वो सारा ख़त्म हो गया। अब हमारे लोग चूँकि अब्रॉड काफ़ी तादाद में रहते हैं, UK में और दीगर मुल्कों में और गल्फ़ में भी, वो फिर उनका जिस वक़्त फ़्लो हुआ उसके ऊपर एयरपोर्ट्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा, तो फिर अज़ीज़ व अक़ारब के आने से उसमें जो है ना वो खासा इजाफा हुआ और इस वक्त हम उस इजाफे का शिकार हैं। लेकिन इसमें भी आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए जो है ना लॉकडाउन किया और यहाँ पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन करना थोड़ा मुश्किल था, आज़ाद कश्मीर के अंदर लॉकडाउन करना पड़ा। यकीनन उससे कुछ लोगों की या जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं उनके ऊपर असर पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो हम वक्त कोशिश आए। आज भी जो हर रोज़ इस तरह की मीटिंग्स वगैरह होती हैं और उसमें प्राइम मिनिस्टर की कोशिश होती है कि इसको कम अज़ कम जो है ना इससे लोग मुतासर हो। जहाँ तक आपने वैक्सीन का वो किया, हमारे अपने ज़फ़राबाद के अंदर हमने जो है ना लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश की, रावलाकोट के अंदर, कोटली के अंदर, मीरपुर के अंदर, कि लोगों के टेस्ट वगैरह जो है ना उनको बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में या दीगर अदारों में होती है, हमारी भी उसी तरीके से लोगों की जो है ना वो स्क्रीनिंग वगैरह का सिलसिला जो है ना वो शुरू किया हुआ है। और वैक्सीन भी जिस तरह यहाँ फेडरल कैपिटल है, इसका मुआवजना आप आज़ाद कश्मीर के साथ कर सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी जो है ना रावलाकोट के अंदर, ज़फ़राबाद, मीरपुर, कोटली जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे वैक्सीनेशन का काम जो है ना वो शुरू है और 60 साल से ऊपर जो है ना वो लोगों को, और अब कोशिश जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हो रही है कि 50 साल से जो है ना इसको किया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कश्मीर में भी चंद दिनों तक जो है ना वो 50 साल से जो है ना ऊपर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। और लेकिन इस वैक्सीन का जो असर होता है वो तकरीबन उस पर 1.5 महीना जो है ना वो लग जाता है, यानी एंटीबॉडीज़ जो है ना डेवलप होने में वो कोई 1.5 महीने का जो है ना वो लग जाता है। और फिर होती भी ये शायद कोई इसका असर जो है ना 6 महीने 8 महीने तक होता है। ये इसके जो है ना जो कमी कमज़ोरी है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना जो मुमकिन इक़दाम हुकूमत कर सकती थी वो हुकूमत ने किया और उसमें हुकूमत ने किसी गफलत का या तसाहुल का जो है ना वो मुज़ाहिरा नहीं किया। अच्छा, अमूमन मुस्लिम लीग नून सड़कें बनाने की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो आपकी दौरे हुकूमत में क्योंकि कश्मीर में रोड्स का बहुत ज़्यादा इशू रहा है, तो कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स थे जो आपकी हुकूमत के जो रहे हैं ज़्यादातर?
دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایک پروورب ہے کہ سویلائزیشن ٹریولز تھرو روڈس، یہ تہذیبیں جو ہے نا یہ سڑکوں کے ذریعے جو ہے نا وہ سفر کرتی ہیں، ٹریول کرتی ہیں. اس نقطہ نظر سے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف نے پاکستان کے اندر ایک سڑکوں کی، شاہراہوں کی، ایکسپریس وے، موٹر ویز اور جو بھی ٹرانسپورٹیشن کے جو ذرائع ہیں ان میں ایک جدت لائی ہے. اور اس جدت کا آزاد کشمیر میں جس وقت میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان کے اندر حکومت تھی، انہوں نے آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ کو 11 ارب سے 22 ارب جو ہے نا وہ اپنے دور میں کیا. نہ صرف کیا بلکہ ایز اے میٹر آف پالیسی اس بات کو طے کیا کہ آزاد کشمیر کا بجٹ جو ہے نا وہ آئندہ جو بھی حکومت آئے گی وہ اس کو دگنا رکھے گی. اس کے وجہ سے آزاد کشمیر میں ہمارا جو ہے نا جو انفراسٹرکچر ہے اس پہ کافی کام ہوا. یعنی آپ پاکستان سے آزاد کشمیر کو ملانے والی جتنی بھی سڑکیں ہیں آپ ان کے اوپر ٹریول کریں تو آپ کو پاکستان کے ایریے کی سڑکوں سے جو ہے نا، چونکہ یہ کوئی 3-4 سال سے سڑکوں کی حالت پھر خراب ہو گئی ہے جب سے میاں صاحب گئے ہیں، لیکن جس وقت پاکستان سے آپ آزاد کشمیر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک واضح تبدیلی، وہ آپ کوالا سے مظفر آباد جائیں، وہ ڈل کوٹ سے آپ باغ راوڑا کوٹ آئیں، آزاد پتن سے آپ راوڑا کوٹ آئیں، کروڑ سے جو ہے کوٹا سے، یا اس سے کروڑ سے آپ کوٹلی جائیں، ادھر سے منگلہ سے آپ جائیں، جتنے بھی آزاد کشمیر کو ملانے والی سڑکیں ہیں اس کے اوپر جو ہے نا پھر ضلع ٹو ضلع، ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک، پھر تحصیل سے ضلع تک، یہ تمام کارپوریٹڈ سڑکیں اور جو ہے نا ان کی اوور آلنگ ہماری حکومت نے کی ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی ایسی سڑک نہیں ہے جو ضلع سے ضلع کو ملاتی ہے، یا پاکستان سے آزاد کشمیر کو ملاتی ہے، یا ضلع سے تحصیل کو ملاتی ہو، وہ اس کی حالت جو ہے نا وہ اچھی نہ ہو. البتہ یہ ہے کہ ہمارا چونکہ پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑی علاقے میں جو ہماری لوکل سڑکیں ہیں ان کے اوپر اس طرح کی توجہ نہیں دی جا سکی. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے کہ آزاد کشمیر کا جو پرائم منسٹر کا انفراسٹرکچر پروگرام ہے اس میں تقریباً 5 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ مختص کیا ہوا ہے. اور اس 5 کروڑ میں اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہر سال، پہلے سال ہم نے ہر جو ہے نا حلقے میں، ہمارے 29 حلقے تھے تو ہر حلقے میں ہم نے 10 کلومیٹر سڑک فی حلقہ کے حساب سے دی. پھر دوسری دفعہ ہم نے 15 کلومیٹر کے حساب سے دی. اس دفعہ جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا 25 کلومیٹر کے حساب سے دے رہے ہیں. اور آئندہ بجٹ میں جو آنے والا بجٹ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس سے بھی زیادہ جو ہے نا کوشش کریں گے کہ بجٹ میں جو ہے نا زیادہ پروویژن رکھی جائے کہ حلقے کے اندر جو ہے نا جو رابطہ سڑکیں ہیں ان کو زیادہ تعداد میں پختہ کیا جائے اور ان کی حالت جو ہے وہ بہتر کی جائے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ کی ایک شناخت ہے کہ وہ سڑکوں کے معاملے میں، تعمیر و ترقی کے معاملے میں اور جو اس طرح کے معاملات ہیں اس میں ہمیشہ ایک جدید نقطہ نظر بھی رکھتی ہے. اور انہوں نے یہ ڈیلیور کر کے بتایا ہے، پاکستان کے اندر بھی بتایا اور آزاد کشمیر کے اندر بھی بتایا ہے. اچھا، کشمیر جیسا کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، تو کشمیر میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کی حکومت نے کوئی خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں؟ دیکھیں جی، حکومت نے جو ٹورزم پلان ایک بنایا تھا جو ہم نے فیڈرل حکومت کو دیا تھا، اس میں کوئی تقریباً 500 کلومیٹر سڑکیں جو ہے نا اس میں تھیں. اور وہ سارا جو یہ بالائی ایریا ہے اس کو جو ہے نا ہم نے ایڈریس کیا تھا. وہ اسکیم ابھی تک پروسیس میں ہے، چونکہ وفاق میں ہماری حکومت میاں صاحب کے جانے کے بعد، میاں صاحب ٹورزم پہ بھی بڑی ان کا ویژن بھی تھا اور بڑی دلچسپی لیتے تھے کہ ٹورسٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ جائیں، آزاد کشمیر کے اندر آزاد کشمیر کو دیکھیں. وہ اسکیم ابھی تک تھرو نہیں ہوئی. اور اوپر سے کوئی یہ 2 سال سے سمجھ لیں ہم کووڈ کا شکار ہو گئے، اور کووڈ کی وجہ سے ہمارا جو ہے نا وہ ٹورزم کا جو تھا وہ تھوڑا کمزور پڑا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ آزاد کشمیر کے اندر ریسٹ ہاؤسز کی جو صورتحال ہے وہ بہتر کی گئی ہے. سڑکوں کی صورتحال بہتر ہونے سے ٹورزم ویسے بھی جو ہے نا
وہ بڑھا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لوگوں نے خاصا کام کیا ہے. آپ نیلم کی طرف چلے جائیں، آپ راولا کوٹ کی طرف چلے جائیں، یعنی راولا کوٹ میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو لوگوں نے اپنے ٹورسٹ ہٹس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، وہ اتنی تعداد میں ہیں کہ لوگوں کو بڑی سہولت جو ہے نا وہ ملتی ہے. اور اس میں حکومت نے ان کو جو ہے نا وہ کافی اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے جو ٹورزم کے منسٹر ہیں، ان کی بذات خود مشتاق مناس کی بڑی دلچسپی رہتی ہے کہ لوگوں کو، ٹورسٹ کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ سہولتیں پہنچائی جائیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری حکومت نے ایک ٹورسٹ پولیس جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کروائی تھی کہ انٹری پوائنٹس کے اوپر جو ہے نا پولیس والا جو ہے نا وہ ٹورسٹ کو جو ہے نا وہ اس کو ریسیو کرے اور اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم جو ہے نا وہ نہ ہونے دے. اچھا، تعلیم کے حوالے سے ہمیں بتاتے جائیے گا کہ تعلیم کے فیلڈ میں آپ نے کوئی نئی پالیسیز انٹروڈیوس کرائی ہوں، مطلب جو زیادہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہوں تعلیم کے میدان میں. سر، تعلیم کے میدان میں میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر نے میاں شہباز شریف کو فالو کیا. پنجاب میں میاں محمد شہباز شریف نے NTS کا ایک نظام جو ہے متعارف کروایا تھا، اور اسی بنیاد پہ ہم نے آزاد کشمیر کے اندر NTS کا نظام لاگو کیا. اس کی وجہ سے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ لوگ اتنے زیادہ خوش ہیں آزاد کشمیر کے اندر اس NTS سسٹم کی وجہ سے کہ ہم نے وہ سفارشی کلچر جو ہے نا وہ سارا ختم کر دیا ہے. ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وزیر اعظم کے رشتہ دار، وزراء کے رشتہ دار کے علاوہ کسی آدمی کو ملازمت ملتی نہیں تھی. ان کے رشتہ دار جو میٹرک FA پڑھے ہوتے تھے، کوئی MSc MPhil PhD ہوتا تھا، اس کو کوئی نہیں لگاتا تھا. اور ان کے وزراء کے رشتہ داروں کو، MLA کے رشتہ داروں کو، جو نوٹیبلز ہیں، ان کی جو چلتی تھی. اور ہم نے NTS کا سسٹم کیا، اور اس میں آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پچھلی دفعہ جو پہلے تھا NTS میں کہ ہم نے 10 نمبر جو ہے نا وہ انٹرویو کے رکھے ہوئے تھے، اس میں بھی ہمیں شکایات موصول ہوئی کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. تو اس دفعہ اس NTS کے جو انٹرویو کے نمبر ہیں وہ بھی کم کر کے 5 نمبر کر دیے گئے. 5 نمبر کا مطلب یہ ہے کہ صرف امیدوار کو اس حد تک دیکھنا کہ وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، اس کے مطلب ہے زبان بھی ہے، منہ بھی ہے، مطلب ہے وہ سارا سلسلہ تھوڑا بہت جو ہے نا اس کی چیک کرنے کی. باقی 5 نمبر سے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اس طرح کا فرق نہیں پڑتا ہے. تو اسی طرح پبلک سروس کمیشن کو ہم نے بڑا اسٹرینتھن کیا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے ایک بہت ذمہ دار جو ہے نا ایک لیفٹیننٹ جنرل کو اس کا پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین بنایا. دوسری دفعہ بھی ایک ایئر فورس پہ کے جو ہے نا ایئر فورس کے جو ہے نا چیف جو ہے نا وہ رہے ہیں، ان کو لیا. اور ایسا بھی ہوا کہ پبلک سروس کمیشن کے ممبروں کی اپنے بچیاں، پچھلی دفعہ یہ ہوا کہ پبلک سروس کمیشن کے ایک ممبر ہیں، ان کی اپنی بیٹی جو ہے نا 0.5 نمبروں سے جو ہے نا وہ رہ گئی، وہ کوالیفائی نہیں کر سکی، اور اس کی نسبت جو ہے نا دوسرے لوگ ہوئے. تو یہ PSC اور NTS کے آنے سے آزاد کشمیر کے جوانوں کے اندر ایک نیا انسینٹیو بلڈ ہوا ہے کہ غریب کا بچہ بھی، بغیر سفارش کے لوگ بھی جو ہے نا وہ اس سلسلے میں جو ہے نا وہ آ سکتے ہیں. اور اس کا بڑا دور رس جو اثرات آزاد کشمیر کے اندر مرتب ہوئے ہیں، اور اس کا فائدہ ہم نے، مطلب ہے ہماری جو جماعت ہے ان کے لوگوں نے بڑی قربانی دے کے، ہوتا ہے نا کہ اس سے پہلے جن جماعتوں کی تھی وہ اپنے عزیزوں کو بھرتی کرتے تھے، اور ہم پہ ایک دباؤ ہوتا تھا جی کہ پہلے جی وہ وزیر صاحب کا بھانجا لگتا تھا، بھتیجا لگتا تھا، تو اب آپ جو ہے نا وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے. لیکن ہمارے کارکنوں نے، ہمارے وزراء نے، ممبران اسمبلی نے اپنی ذاتی قربانی دے کے اس سسٹم کو جو ہے نا وہ آگے جو ہے نا وہ بھیجا ہے تاکہ غریب کے بچے اور جس کی کوئی سفارش نہ ہو اس کو جو ہے نا وہ اس سسٹم کا حصہ بنایا جائے. اچھا وسیع صاحب، یہ بتاتے جائیں کہ آزاد کشمیر میں جو نوجوان ہیں، خاص کر کے ان میں جو بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. تو اس حوالے سے حکومت نے کوئی ایسا اقدام کیا ہو جس سے جو بے روزگاری ہے نوجوانوں کے درمیان اس کو کیٹر کیا جائے، کیونکہ اس بے روزگاری کے نتیجے میں نوجوان مایوس ہو کر زیادہ تر ملک چھوڑنے کے اس میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں جی، اس میں سچی بات یہ ہے کہ جو تعلیم کی ریشو بڑھنے سے، اچھے ذرائع وسائل بڑھنے سے یہ ہو گیا ہے کہ بے روزگاری کی شرح میں
کافی اضافہ ہو گیا ہے۔ اب حکومت کا جو حجم ہے یا جو حکومت کی کیپیسٹی ہے وہ سرکاری سطح پہ تو بہت لمیٹڈ ہو گئی ہے، اس میں لوگوں کو کھپانا میرے خیال میں اتنا زیادہ آسان نہیں رہا، جو بہت محدود تعداد میں جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی بے روزگاری کا جو ہے نا وہ ایک عالمی ایشو ہے، لیکن پاکستان سے بھی زیادہ آزاد کشمیر کے اندر تقریباً 14-15% جو ہے نا وہ نوجوان جو ہے نا وہ بے روزگار ہیں۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو روزگار کے مواقع جو ہے تلاش کیے جائیں، اس میں ٹورزم ہے اور جو ترقیاتی کام ہے اس کے اندر نوجوانوں کو جو ہے نا وہ کھپایا جائے۔ باقی حکومت کی سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ گنجائش نہ پیدا کی جا سکتی ہے، نہ پیدا کی جانی چاہیے، اس لیے کہ آگے سے مطلب جو ہماری آبادی ہے اسی حساب سے وہ کیا جائے گا نا کہ اسٹیٹ کتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہے، اور اس میں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ٹورزم کو زیادہ فروغ دیں، پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے نا وہ زیادہ فروغ دیں، وہاں نوجوانوں کی جو ہے نا وہ امپلائمنٹ کا سلسلہ جو ہے نا وہ آگے آ سکتا ہے۔ اچھا، کشمیر میں معدنیات کا کہا جاتا ہے کہ ایک گڑھ ہے، بہت قیمتی اور بہت قسم کی معدنیات کشمیر میں پائی جاتی ہیں، تو گورنمنٹ کی اس بارے میں کیا پالیسی ہے کہ کوئی ایسی چیز یا ان کو پرویٹ کر لا کے ان سے فائدہ اٹھایا جا سکے؟ وہ ہماری معدنیات کی باقاعدہ ایک منسٹری ہے، وہ اس کو مانیٹر کرتی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے ان 5 سالوں کے اندر بڑی شفافیت کے ساتھ ان معدنیات کو جو ان کی نکاسی ہوتی رہی ہے یا جو ان کی آگے سیل پرچیز والا جو سلسلہ رہا ہے وہ بڑا شفاف رہا ہے، اور اس میں ہم سے پہلے بعض وزراء بڑے بدنام ہوتے تھے، بڑا تو اس طرح ہوتا تھا، لیکن ہماری حکومت نے کوشش کی ہے کہ اس معدنیات کے جو وہ دیکھیں وہ اسٹیٹ کا ایک اثاثہ ہے، وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ سب چیزوں کو ایکسپلور کر کے تو آپ فوری طور پہ سب کو جو ہے نا وہ سیل آؤٹ کر دیں، لیکن جو اس کی بندش ہوتی ہے اس کے مطابق جو پالیسی کے تحت ان معدنیات کا جو استعمال ہے اس کے لیے حکومت نے بڑی اچھے طریقے سے اور شفاف طریقے سے جو ہے نا وہ انتظامات کیے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ میرپور میں ایک اکنامک زون بن رہا تھا جی آپ کے ٹائم پہ، سی پیک کے انڈر کور ہوتا تھا، تو اس کی کیا پروگریس ہے؟ کیونکہ وہ ایک اہم چیز سمجھی جا رہی تھی، کیونکہ اس سے کافی زیادہ امپلائمنٹ کریٹ ہو سکتی تھی اور آنے والے وقت میں اس سے کافی فائدہ اٹھایا جا سکتا دیکھیں جی، اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو آدمی کام کرنے والا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی آپ جن ممالک میں ترقی ہوئی ہے، سنگاپور کو لے لیں، ملیشیا کو لے لیں، اور اس طرح کے جو ممالک ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو جمہوری طریقے سے بھی حکومتیں آتی ہیں وہ 10-20 سال کے لیے جو ہے نا وہ رہتی ہیں، اور وہ اپنی پالیسیز کو جو ہے نا کنٹینیوٹی دیتی ہیں۔ ہمارے یہاں برصغیر کے اندر، خاص کر ہمارے ادھر آزاد کشمیر کے اندر، ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، پولیٹیکل ڈائجسٹو سسٹم، کہ ہم 3-4 سال کے بعد جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اچھی ہو یا بری ہو اس کو بدلنے کے چکر میں جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کو جو ہے نا اس طرح کی اسٹیبلٹی نہیں ملتی کہ وہ کوئی پالیسی بنا سکے۔ لیکن زیادتی یہ ہوئی کہ میاں محمد نواز شریف نے اس سی پیک کو جو ہے وہ بڑی منصوبہ بندی کر کے، اور اس میں پروفیسر احسن اقبال صاحب نے بڑی محنت کی اس سارے سسٹم کو جو ہے نا وہ اسٹریم لائن کرنے کے لیے، اور وہ سی پیک کا سلسلہ جو ہے نا وہ اگر چلتا رہتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی ترقی بھی ہونی تھی، اور آزاد کشمیر کی کیونکہ لمیٹڈ ایریا ہے اس کی بھی بہت بڑی ترقی ہونی تھی۔ لیکن نواز شریف کا جو اشر ہوا، اور پھر اس کے بعد جو وہ انہوں نے وہ سلیم باجوہ صاحب کو دیا، اور پھر جو کمی رہ گئی تھی وہ ساری جو ہے نا، اور اب چائنا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی پیکیج ڈیل کر رہا ہے کہ ایران کو جو ہے نا وہ زیادہ وہ کرے، پاکستان جو ہے نا اس لسٹ سے، اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا۔ جو میرپور میں بھی ہونا والا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اس پہ کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں ہوئی۔ جو اور آزاد کشمیر میں یہ سڑک آنی تھی مانسیرے سے جو ہے نا، یہ لوور یہ شاہراہ کشمیر والے جو ایریا تھا، اس نے جا کے
ملنا تھا وہ بھی تھرو ڈی ایم سے کہا، حالانکہ نواز شریف صاحب کے وقت میں، اور جس وقت نواز شریف مظفر آباد میں تھے اور احسن اقبال چائنا میں تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے، نواز شریف صاحب نے ٹیلی فون کر کے ان کو پتہ کیا کہ بھائی اس پروجیکٹ کا کیا ہو رہا ہے. ان کی اتنی آزاد کشمیر کے اندر دلچسپی تھی تعمیر و ترقی کے معاملے میں. تو حکومت کے وفاقی سطح پہ آنے سے ان کی دلچسپیاں کم ہونے سے جو ہے نا یہ ہمارا جو ہے نا وہ بڑا نقصان ہوا. اچھا، الیکشن آنے والے ہیں، ود ان 6 months کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو آنے والے الیکشن میں آپ کی جو پارٹی ہے اس کا کیا مینیفیسٹو ہوگا؟ دیکھیں جی، ہمارا مینیفیسٹو جو ہے نا وہ اس وقت کشمیر کے بارے میں دیکھیں، جو اس کا 5 اگست کا واقعہ ہوا 2019 کا، جس میں انڈیا نے کشمیر کے تشخص کو ختم کیا، وہاں ایک یونین ٹیریٹری کی بنیاد رکھی اور کشمیر کی جو شناخت تھی اس کو ختم کیا. کوئی بھی جو وفاق میں حکومت ہے ہماری، اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی لڑائی نہیں ہوتی یا کوئی اس طرح کا وہ نہیں ہوتا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر سکی. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی اور آزاد کشمیر کے اندر بھی. یہ باندھ باندھ کی بولیاں بولی جا رہی ہیں. گلگت بلتستان میں انہوں نے ایک جلو ٹپے کی جو حکومت قائم کی، اب وہاں پہ اس کو صوبہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور یہی آوازیں جو ہے نا یہاں آزاد کشمیر کے اندر چل رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کو بھی یہ کہ صوبائی اسٹیٹس جو ہے نا وہ دیے جانے کی جو ہے نا وہ کوشش ہو رہی ہے، جس سے مسئلہ کشمیر جو ہے نا وہ ختم ہوگا. ہمارے منشور کا اس وقت بنیادی جو اگر پوائنٹ ہوگا، جو ایک تو ہوتا ہے نا تعمیر و ترقی، تعلیم، ٹورزم، دوسرا تیسرا، یہ تو ایک ثانوی چیزیں ہوتی ہیں. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر آزاد کشمیر کو بچانا ہے، آزاد کشمیر کے تشخص کو بچانا ہے اور کشمیر کے تشخص کو بچانا ہے، تو پھر مسلم لیگ کو لانا ہے. وہ کوئی چھوٹی موٹی جو جماعتیں ہیں، جو آزاد کشمیر کی بیسڈ جماعتیں ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی، وہ تو ان بین الاقوامی سازشوں کا بھی اور قومی سازشوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ان میں سے کوئی 1-2 ممبر اسمبلی کے اندر پہنچ بھی جائیں تو وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی پشت کے اوپر میاں محمد نواز شریف کا ہاتھ ہونا چاہیے. وہی بین الاقوامی سازشوں کو روک سکتے ہیں، وہی قومی سازشوں کو روک سکتے ہیں، وہی کشمیریوں کو جو ہے نا وہ آگے لے جا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے منشور کا بنیادی نقطہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر کشمیر کو بچانا ہے تو پھر نواز شریف کو لانا ہے. اور نواز شریف کو لانے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے نا وہ کرنا ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون نے 5 سال کے اندر ڈیلیور کر کے تعمیر و ترقی، یعنی جتنی تعمیر و ترقی آزاد کشمیر کے اندر ان 5 سالوں میں ہوئی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی کہ ایک ایک حلقے میں 5-5 کروڑ روپیہ ایک سال کا جو ہے نا ترقیاتی فنڈ جو ہے نا وہ دیے گئے. کوئی آپ سابقہ حکومت، کسی کی بھی حکومت ہو، کسی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کسی ایک حلقے میں کچھ زیادہ ترقی ہو گئی، کسی دوسرے میں جس میں وزیر اعظم رہتا ہے یا کوئی پسندیدہ وزیر رہتا ہے. لیکن ہماری حکومت نے آزاد کشمیر کے اندر مساویانہ بنیاد پر اور بلا تخصیص بنیاد پہ یہ تعمیر و ترقی کی ہے. اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس سسٹم کو کنٹینیو رہنا چاہیے اور اس کو جو ہے نا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور لوگ پسند بھی کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ لوگوں کا دباؤ ہی تھا کہ ہمارا کوئی ایم ایل اے وفاق کی مداخلت کے باوجود، ایجنسیوں کی مداخلت کے باوجود، بڑی کوشش کے باوجود آج تک نہیں ٹوٹ سکا. اور وہ اپنے یعنی انہوں نے ایک حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا وہ رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں ہمارا یہی منشور ہونا چاہیے، یہی پروگرام ہونا چاہیے کہ ہم نواز شریف کے بیانیوں کو لے کے آگے چلیں گے اور وہی بیانیہ ہماری عزت اور وقار کی نشانی ہوگا. اچھا، آپ نے ابھی کہا کہ مختلف حلقوں میں آپ نے بہت زیادہ ترقیاتی کام وغیرہ اسٹارٹ کیے ہیں، تو آپ سے میں آپ کے حلقے کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے اپنے حلقے میں کون سے ایسے بڑے پروجیکٹس یا میگا پروجیکٹس جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں ان پہ کام کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں ایک پارٹی کا ریپریزنٹیٹیو ہوں. میں اس لحاظ سے حکومت کا کوئی وزیر، ایم ایل اے یا مشیر، میرے پاس اس طرح کا کوئی منصب نہیں تھا. لیکن میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے حلقے میں جو منصوبے بھی دیے ہیں ان کا ایک مزدور کی طرح پہرا دیا ہے کہ اس کا کام زمین کے اوپر نظر آئے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیسے اگر ملتے بھی تھے تو وہ لوگوں کی جیبوں میں جاتے تھے، وہ زمین کے اوپر نظر نہیں آتے تھے.
میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جو حالانکہ ڈپرائیوڈ تھے ان کو پریفر کیا ہے، جو لوگ ڈپرائیوڈ تھے جن علاقوں میں پہلے کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی ان کے اندر میں نے سڑکوں کا جو ہے نا وہ سسٹم اور جو تعمیر و ترقی کا جو میرے وسائل تھے، جو پی ایم سی آئی ڈی پی سے مجھے حصہ ملتا تھا، کونسل کا چونکہ کونسل 13ویں ترمیم کے بعد کونسل کے پاس اس طرح کے فنڈز تو رہے نہیں تھے کہ میں کونسل کے ممبر کی حیثیت سے جو ہے نا وہ کوئی اس سے مزید بہتر کرتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میرے 6 یونین کونسل ہیں، اور 6 یونین کونسلوں میں آپ کسی بھی جگہ کسی بھی بندے سے، میرے مخالف بندے سے بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا میری کارگزاری یا میں نے جو کام کیا ہے وہ اس سے لوگ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں، تو آپ کو یقیناً اس کا جواب مثبت ملے گا، اور آپ کو خود بھی اگر کسی جگہ جانے کا اتفاق ہو آپ خود بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ان 5 سالوں کے اندر جو ہے نا ہم نے جو نظر انداز شدہ علاقے تھے ان کو زیادہ ہم نے پریفر کیا ہے، ان کو بلا تخصیص، جس طرح ہماری حکومت کی پالیسی ہے کہ ہم نے پبلک سروس کمیشن میں، این ٹی ایس میں، تعمیر و ترقی میں بلا تخصیص کیا، اسی طرح ہم نے بلا تخصیص سب علاقوں کے لیے اور سب لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ کام کیا ہے۔ اچھا، جاتے جاتے آخری سوال آپ سے کہ عموماً دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ کشمیر میں وہی پارٹی حکومت بناتی ہے جو سینٹر میں یا وفاق میں ہوتی ہے، تو اس بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ کیا یہ ایک افواہ ہے یا؟ دیکھیں اس طرح ہوتا رہا ہے، چونکہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اسلام آباد کی ہوا کا اثر جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ اثر اس دفعہ میرے خیال میں مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کا جو وہاں پہ پھیلاؤ، وہ اس لیے کہ وفاقی حکومت پاکستان کے اندر جو ان کی ڈیلیوری ہے، جو ان کی کارگزاری ہے، لوگ قانون کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ ہم نے جنہوں نے ان کو لایا وہ بھی قانون کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ اب ان کو کوئی مطلب ہے طریقہ نہیں ہے کہ وہ ان سے جان چھڑائیں، بلکہ ایک لطیفہ ہی ہے، میں آپ کو شیئر کروں کہ کوئی آدمی تھا، کوئی اس نے ادھر سے آتے ہوئے کوئی کسی جنگلی جانور نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، وہ بندہ بڑا طاقتور تھا تو اس نے اس کو ٹانگوں سے پکڑ لیا، اور ٹانگوں سے اس کو پکڑ کے تو اس کو اس طرح گھمانا شروع کر دیا، تو جس وقت وہ اس کو گھما رہا تھا تو اس کی جیب سے وہ کوئی ٹوٹی ہوئی ریزگاری تھی، وہ ویسے کرتا تھا تو وہ نیچے پیسے گر رہے تھے یا اشرفیاں گر رہی تھی، تو پاس سے بندہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جیب سے اس طرح اشرفیاں گر رہی ہیں، تو اس نے پوچھا یہ کیسے جو ہے نا یہ کدھر سے گر رہی ہیں؟ اس نے کہا یہ اس میں سے نکل رہی ہیں، جو وہ جس جانور کو وہ اس طرح پھیر رہا تھا، تو تم اگر اس کو پکڑو تو میں جو ہے نا یہ تمہیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ چونکہ تھک چکا تھا نا اس کو گھما گھما کے، اس نے اس کو دیا تو وہ خود رفو چکر ہو گیا۔ اب جنہوں نے ان کو لایا تھا نا وہ اس تلاش میں ہے اس بندے کی کہ کوئی آدمی آ کے جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ کرے، نہیں تو وہ چھوڑے گا اس کو تو وہ اس کو کھائے گا۔ تو اب صورتحال جو ہے نا وہ لانے والوں کی بھی یہی ہے، اور جن لوگ نے بڑی سادگی سے ووٹ دیے وہ بھی پریشان ہیں، تو اس لیے اس حکومت کا اثر جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے اندر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ لوگ میاں نواز شریف کو ترس رہے ہیں، وہ میاں شہباز شریف کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں، وہ حسن اقبال کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ اسحاق ڈار کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسحاق ڈار جس نے ڈالر کو بھی کنٹرول کیا ہوا تھا، جس نے معیشت کو بھی کنٹرول کیا ہوا تھا، جس نے پورے سسٹم کو جو ہے نا وہ ایسی خوبصورتی کے ساتھ وہ چلا رہا تھا کہ پاکستان تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی طرف جا رہا ہے، لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ وسیع صاحب، آپ نے اپنے بزی اسکیڈول میں سے ہم کو ٹائم دیا۔ نہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے ادارے کا، اور اس کی ترقی کے لیے جو ہے نا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور اس میں جو ہے نا بہتری ہے۔ بہت شکریہ۔